तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक पूरे हफ्ते इसका तफसीली मुतालिया सोमवार से जुमा तक रोजाना की बुनियाद पर पेश करेंगे। हम पैदाइश की किताब के 7वें बाब तक पहुंच चुके हैं। बराए मेहरबानी अपनी बाइबल खोलिए और खुदावंद का जिंदा कलाम सुनने के लिए तैयार हो जाएं। और अगर आपका कोई सवाल हो या आप कुछ मजीद जानना चाहते हो तो ब्रेक में दिखाए जाने वाले नंबर्स पर हमें कॉल करें। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद हमारे भाई और खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, हम पैदाइश के 7वें बाब पर पहुंच चुके हैं और हम उन आखिरी वाकयात का मुतालिया शुरू करने वाले हैं। हम चंद आयात पढ़ेंगे और फिर एक सवाल के जरिए इन पर गौर करेंगे। और खुदावन ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने उस जमाने में रास्तबाज देखा है। कुल पाक जानवरों में से 7-7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं हैं 2-2 नर और उनकी मादा अपने साथ लेना। और हवा के परिंदों में से भी 7-7 नर और मादा लेना, ताकि जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया जमीन से मिटा डालूंगा। और नूह ने वो सब जैसा खुदावन ने उसे हुक्म दिया था किया। भाई यूसुफ, इस बाब की पहली आयत में लिखा है, तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ। नूह को अपने खानदान को कश्ती में लाने की जिम्मेदारी से हम क्या सीखते हैं? इसके लिए मेरे जहन में 4 हवाला जात आते हैं, जिनका जिक्र 2 नए अहदनामे में है, 2 पुराने अहदनामे में मौजूद हैं। पैदाइश 18वें बाब में खुदा ने ये कहा कि जो मैं करने को हूं उसे अब्राहम से छुपाऊं। 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटे और घराने को जो पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा। हम ये देखते हैं कि अब्राहम को घराने की जिम्मेदारी दी गई। और यशवा 24 में लिखा है, आज ही तुम उसे चुन लो जिसकी तुम प्रस्तिश करोगे। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो अपने खुदावंद खुदा की प्रस्तिश करेंगे और उसी को सजदा करेंगे। जब हम नए अहदनामे को देखते हैं तो यहाँ भी हमें 2 जगह पर घरानों की निजात का जिक्र मिलता है, पहले लूका 19 और फिर अमाल 16 बाब में। लूका 19 में जब खुदावंद जक्कई के घर में दाखिल होते हैं तो वो पुरमुसर्रत जुमला कहता है कि आज तेरे घर में निजात आई है। और इसी तरह अमाल 16 बाब में जब दरोगा ने पालूस और सलास से पूछा कि ए भाइयों, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, उन्होंने कहा कि यीशु पर ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। सही, यानी वालिदैन की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वही मसीह पर ईमान लाएं, बल्कि उनके बच्चे भी मसीह पर ईमान लाएं। वालिदैन को रोजाना बच्चों के लिए दुआ करनी चाहिए और मसीह के बारे में उन्हें बताना चाहिए और उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, ताकि उन्हें मसीह की पहचान हो। हमें उन जासूसियों के बारे में नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने राहब को घर के अंदर अपने सारे घराने को जमा करने और सुर्ख रंग के सूत की डोरी को खिड़की में बांधने के बारे में क्या कहा। और खुदावन ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाने में रास्तबाज देखा है। ये बात यकीनी है कि नूह अपने जमाने के बाकी लोगों से अलहदा और मुख्तलिफ था, और खुदा ने खुद गवाही दी कि मैंने तुझी को अपने सामने रास्तबाज देखा। और फिर इब्रानियों का खत भी नूह के ईमान की गवाही देता है। इन गवाहियों से हम क्या सीखते हैं? आपने इब्रानियों के 11वें बाब और इसकी 6 और 7 आयत का जिक्र किया है।
जिनमें लिखा है ईमान ही के सबब से नूह ने हदायत पाकर उन चीजों को जो उसे नजर नहीं आती थीं खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। गौर करें कि नूह को खुदा ने पहले से ही खबरदार कर दिया था और उन चीजों का मुकाशफा दिया जो नजर नहीं आती थीं। मुमकिन है कि तूफान से पहले बारिश ना होती हो। बहुत से मुफस्सिरीन इसे पैदाइश दूसरे बाब की बुनियाद पर कहते हैं कि लिखा है कि जमीन से कोहर उठती थी और ये भी लिखा है कि वो तमाम रुए जमीन को सैराब करती थी। नूह के वक्त बारिश नहीं होती थी। इसका मतलब है कि कोई भी नहीं जानता था कि जमीन के लिए पानी का हसूल कहाँ से आता है। इसके लिए ईमान की जरूरत थी। जी बिल्कुल, ईमान सही। की जरूरत थी। नूह उन चीजों से हदायत पाकर जो नजर नहीं आती थी खुदा के खौफ से उसने अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। आपने राहब का जिक्र किया है, उसने भी खुदावंद के खौफ में कहा। ये सब सुनते ही हमारे दिल पिघल गए। येरू के रहने वालों ने सुना और वो खौफजदा हो गए क्योंकि राहब अक्लमंद थी। उसने अपनी हिफाजत के लिए कहा कि मुझ पर मेहरबानी करो और सच्चा निशान दिखाओ। और इसी तरह नूह ने भी खुदावंद के खौफ को मानते हुए अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। लेकिन आपको और मुझे कश्ती बनाने की जरूरत नहीं। हमारे लिए कश्ती तैयार है, हमें बस सवार होना है। यकीनी तौर पर नूह ने बहुत ज्यादा मेहनत के साथ इस कदर बड़ी कश्ती बनाई जिसमें कसीर तादाद में मखलूक समा सकीं। लेकिन मसीह ने हमारे लिए कश्ती बनाई और हमें कश्ती बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और खुदा हमारा खुदा कितना अजीम है कि वो हमें इस कश्ती में आने की दावत देता है। और मुझे ये उम्मीद है जो कोई मुझे सुन रहा है वो कबूल करता है कि खुदा से की गई इल्तिजा हर बशर के लिए निजात है ताकि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। ठीक है, हम मजीद पढ़ते हैं कि नूह को हुक्म दिया गया कि वो पाक जानवरों में से 7 नर और 7 मादा जबकि नापाक में से 2-2 जानवरों के जोड़े अपने साथ ले। हमें याद है कि खुदा ने पहले नूह को जानवरों की हर किस्म में से 2-2 अपने साथ लेने को कहा था। यहाँ पर जानवरों के जोड़ों की तादाद 7 क्यों लिखी गई है? जानवरों की तादाद में तजाद नहीं पाया जाता। वाज़े तौर पर लिखा है कि 2-2 जोड़े जमीन पर नस्ल कायम रखने के लिए काफी थे। लेकिन पाक जानवरों के 7 जोड़े इसलिए थे कि अगर नूह को खुदा के लिए कुर्बानी की जरूरत पड़े तो फिर नूह के पास यकीनन 2 से ज्यादा होने चाहिए थे। लेकिन उसके पास पाक जानवरों का सिर्फ एक जोड़ा तो था। नस्ल नापैद हो जाती। सही। किसी भी बात का 2 दफा जिक्र करना मुकाशफा देता है और ये बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत और शानदार खूबी को जाहिर करती है। मिसाल के तौर पर पैदाइश 3 में हम देखते हैं कि कुर्बानी निजात हासिल करने का तरीका है। कुर्बानी किस तरह की? हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चों की कुर्बानी लाया। लिहाजा हम देखते हैं हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चों की कुर्बानी खुदा के हजूर लाया। मसलन नापाक जानवरों की कुर्बानी नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं, ना गधे की और ना किसी नापाक जानवर की। कुर्बानी सिर्फ पाक जानवरों की होनी चाहिए। ये इस बात को जाहिर करती है कि कुर्बानी बेगुनाह, पाक और बेऐब होनी चाहिए। पैदाइश के 22वें बाब में हम एक आदमी की कुर्बानी के बारे में पढ़ते हैं। क्या हम इंसान को कुर्बानी के तौर पर पेश करें? हरगिज नहीं। वो शख्स जिसे खुदा हमारे लिए पेश करेगा महज एक इंसान नहीं बल्कि खुदा का इकलौता बेटा होगा जो खुदा का प्यारा है। हर बार बाइबल में जब किसी नई चीज का जिक्र आता है तो इसकी रोशनी में हमें मजीद इंकशाफात और रोशनी मिलती है। इसी अलामत में हम समझ सकते हैं कि कश्ती जो कि मसीह की सलीब की अलामत है और कुर्बानी परस्तिश की तरफ इशारा करती है जो तूफान के बाद की गई। नूह ने पाक जानवरों की सोख्तनी कुर्बानियां पेश की जो हमें परस्तिश के बारे में बताती हैं। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि खुदा का बुनियादी मकसद सलीब के जरिए से परस्तारों को परस्तिश के लिए अपने पास लाना है। गौर करें कि नूह ने ये 2 चीजें बनाई। घराने को बचाने के लिए पहले उसने कश्ती बनाई और दूसरी चीज कश्ती से बाहर आने के बाद उसने एक मज़बा बनाया जो हमारी मौजूदा दुनिया की पहली इमारत है। लिहाजा निजात का मकसद परस्तिश करना है। इसके अलावा और हम किस लिए बचाए गए हैं? सामरी औरत ने भी यही समझा जब खुदा ने यूहन्ना 4 बाब में खुदा ने सामरी औरत से कहा कि निजात यहूदियों में से है, तो लिहाजा हम सब परस्तिश के लिए बचाए गए हैं। शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और दोबारा हाजिर होंगे।
آیت 4 میں لکھا ہے کیونکہ 7 دن کے بعد 40 دن اور 40 رات زمین پر پانی برساؤں گا۔ خدا نے پہلے ایک بار خبردار کیا، لیکن وہ یہاں پر دوبارہ بارش کے بارے میں خبردار کر رہا ہے۔ جی بھائی، کیونکہ خدا عدالت کو پسند نہیں کرتا، جیسا کہ یسایہ میں لکھا ہے کہ عدالت کرنا اس کا عجیب کام ہے، لہٰذا خدا صبر کرتا ہے۔ جب آپ مکاشفہ 8 باب پڑھتے ہیں جہاں لکھا ہے کہ آدھے گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہوئے میں نے اس خاموشی کو طوفان سے پہلے کی خاموشی کہا۔ خدا صابر ہے اور وہ 6 اور 7ویں مہر کے درمیان، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو عدالت پر عمل درآمد کرنے میں کوئی جلدی نہ تھی۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو نجات ملے، جیسے ایک باپ واپس آنے والے بیٹے کو لینے جاتا ہے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے آدم اور اس کی بیوی نے خدا کی آواز سنی جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا، لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ دوڑتا تھا۔ لکھا ہے کہ خدا صابر ہے، اس لیے اس نے طوفان بھیجنے سے پہلے 7 دن تک انتظار کیا کہ نوح کشتی میں چلا جائے۔ اور پیدائش میں ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے کہا کہ میں جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا جیسا شور میرے کانوں تک پہنچا تھا، اور لیکن خدا نے انہیں جواب دیا کہ میں جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا شور میرے کانوں تک پہنچا تھا۔ خدا عدالت کرنے میں صبر کرتا جی ہے۔ ہم خدا کی یہ بادشاہت حقیقت آج ہے، تک دیکھتے صحیح۔ ہیں۔ حقیقت میں وہ صابر ہے اور ابھی تک برداشت کرتا ہے، اور کئی بار آنے صحیح۔ والی عدالت کے بارے میں خبردار کرتا ہے، جس سے سوائے مسیح خداوند کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بدقسمتی سے ابھی تک انسان اس انتباہ اور اس کی شدت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ مجھے امید ہے کہ رومیو کے 2 باب میں جو لکھا ہے وہ واضح ہے۔ تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھے توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، اور تو سختی اور غیر تابع دل کے مطابق اس قہر کو کما رہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر صحیح۔ ہوگی اور سب کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ اور پھر اس باب کی 6 آیت میں لکھا ہے جب نوح 600 برس کا تھا جب پانی کا طوفان زمین پر آیا۔ نوح کی عمر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے بالخصوص جب طوفان آیا، میں اس آیت پر بات کرنا چاہوں گا۔ ہم اس آیت کے ذریعے تاریخ میں آنے والے طوفان کی جگہ کو کیسے جان سکتے ہیں؟ اگر آپ پیدائش 5 اور 7 میں دیکھیں تو آپ یہ جان پائیں گے کہ آدم اور طوفان کے آنے کے سالوں میں کم و بیش ایک اندازے کے مطابق 1656 سال کا عرصہ پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دنیا اس وقت لوگوں سے بھری ہوئی تھی، بہت لوگ تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق انسائکلوپیڈیا نے بتایا کہ اس وقت تقریباً 80 کروڑ لوگ آباد تھے۔ بس چند جانیں ہی بچائی گئیں، اور یہ اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے کہ اس وقت کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تقریباً کوئی 80 کروڑ لوگ ہوں گے جو مارے گئے ہوں گے۔ یہ سچ ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ طوفان کا واقعہ اور اس کے نتائج 6 باب میں موجود ہیں، لیکن طوفان ابھی قریب نہیں تھا۔ پیدائش کی کتاب کے واقعات جیسے کہ آدم یا قائن اور صحیح، طوفان کے واقعے ٹھیک ہے، کے تقریباً بہت لمبا 1656 تھا۔ سال کا ایک طویل عرصہ ہے۔ 56 سال یہ کا ایک عرصہ لمبا تھا، عرصہ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور نوح کی عمر 600 سال تھی جب وہ کشتی میں داخل ہوا اور جب زمین پر طوفان آیا، اور نوح اور اس کی بیوی اور اس کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں کشتی میں داخل ہوئیں جبکہ باہر طوفان تھا۔ اگلی آیت کشتی میں داخل ہونے والے نر اور مادہ جانوروں کی قسموں کی فہرست بیان کرتی ہے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے اور 7 دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آ گیا۔ ابھی ہم ایک ویڈیو دیکھنے والے ہیں جو کہ کشتی کی تعمیر، جانوروں کے اس میں داخلے اور زمین کے سوتے کیسے پھوٹ نکلے، یہ سب ان کے بارے میں ہے، اور دیکھنے کے بعد میں اس پر آپ کی رائے جانوں گا۔ جی بھائی یوسف، کیا آپ نے غور کیا کہ نوح نے تعمیر میں کیلوں کا استعمال نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے بغیر کشتی کی تعمیر مشکل تھی؟ سارا جلال یسوع مسیح کو ملے۔ لکھا ہے کہ وہ میرے ہاتھوں اور پاؤں کو چھیدتے ہیں۔ کشتی لوہے کے دور میں بنی، نہ پتھر، تانبے اور کانسی کے دور میں بنائی گئی، کیونکہ تب کیل موجود نہیں تھے۔ یہی صلیب پر مسیح کے ساتھ ہوا۔ سارا جلال اسی کو ملے۔ صحیح، اندر اور باہر رال لگائی گئی اور نوح اندر داخل ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ نوح تو خود بخود اندر چلا گیا، لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جانور خود بخود کشتی کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔
میں نے امریکہ کے شہر میں ایک شو میں شرکت کی جو نوح اور طوفان کے بارے میں تھا۔ ظاہر ہے کہ تربیت دینے والے نے مویشی جانوروں اور شیروں کو کشتی میں داخل ہونے کی تربیت دی تھی، لہٰذا اگر انسان ان جانوروں کو تربیت دے سکتا ہے تو ان کا تخلیق کرنے والا کس قدر تربیت دے سکتا ہے۔ تاہم ہم نے کشتی نوح میں کے نوح کا بچوں کے خاندان سوا ہی کسی داخل انسان ہوا۔ کو کشتی میں داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ صحیح، دیکھیے یہاں وہ کشتی میں ہے اور یہاں طوفان کا پانی ہے۔ اتنا زیادہ پانی کہاں سے آیا؟ جی ہاں، ٹھیک کہا۔ پانی کے آنے کے دو ذرائع تھے، آسمان کی کھڑکیاں کھولی گئیں اور غالباً اوپر کے پانی کا رستہ بھی پھٹ گیا، جس کا ذکر ہمیں پیدائش 2 میں ملتا ہے۔ دوسرے دن میں تخلیق کیا جی گیا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، پیدائش 1 باب میں اس کا ذکر ہے۔ یہ پانی ہے جس کے بارے میں نہیں لکھا گیا کہ خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ پانی آنے کا دوسرا ذریعہ زمین تھی، جو کہ زمین کے محور کا 23 ڈگری تبدیل ہونے کا نتیجہ ہے، جیسے کہ دوسرے پطرس کے 3 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے۔ انہی کے ذریعے سے اس وقت کی دنیا ڈوب کر تباہ ہو گئی۔ یہ نہایت خوفناک تھا۔ یاد رکھیں کہ خدا نے پہلے سے خبردار کر دیا تھا، لیکن اسے اس کی آواز سننے والا کوئی انسان نہیں ملا۔ وہ آج بھی فرمانبرداری کرتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے۔ ماضی میں جو بھی وعدہ یا اندیشہ تھا خدا نے وہ پورا کیا، اور مستقبل میں بھی جلد پورا کرے گا۔ وہ ہمیں اس دنیا سے لے جائے گا اور دنیا کی عدالت کرے گا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسی روز نوح اور نوح کے بیٹے سیم اور حام اور یافت اور نوح کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی تینوں بیویاں، اور پھر 16ویں آیت کا آخری حصہ یہ ہے کہ خداوند نے اس کو باہر سے بند کر دیا۔ ہم اس حقیقت سے کیا سیکھتے ہیں کہ خدا نے خود نوح کو کشتی میں باہر سے بند کیا؟ میں ابھی پڑھی جانے والی آیات کے سلسلے میں 2 آیات کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرے گا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولے گا نہیں۔ یہ آیت ایک وعدہ ہے اور ایک خطرے کو بیان کرتی ہے، پر کیسے؟ خدا نے ہی کشتی کا دروازہ باہر سے بند کیا اور نوح کے خاندان کو کشتی میں محفوظ بالکل کیا۔ صحیح۔ وہ محفوظ ہو ٹھیک گئے۔ ہے۔ خدا ہی ہے جو بند کرتا ہے، تو پھر کون وہ کھول وعدہ پورا سکتا کرتا ہے۔ وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ کشتی سے باہر والوں کی وجہ سے خطرہ آیا اور خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا جب کشتی بن رہی تھی۔ مجھے یقین ہے انہوں نے نوح سے درخواست کی ہوگی کہ دروازے کو کھول دیں، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی کھول نہیں سکتا تھا، کیونکہ دروازے کو بند کرنے والا نوح نہیں خدا تھا بلکہ خدا تھا۔ صحیح۔ لہٰذا یہ پہلی آیت تھی جو میں نے پیش کی، اور دوسری آیت جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ متی 25 باب ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ دلہا آن پہنچا اور جو تیار تھیں اس کے ساتھ جشن میں اندر چلی گئیں، اور پھر باقی کنواریاں بھی آئیں اور دروازہ کھولنے کو کہا، تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بالکل اسی طرح لوکا کی انجیل کے 13ویں باب میں بھی لکھا ہے۔ تب اس نے انہیں جواب دیا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، تم کیوں انتظار کر رہی ہو؟ خداوند آپ سے کہہ رہا ہے، آؤ تمہارے لیے میرے پاس جگہ ہے۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے دیر کی اور بہت زیادہ نقصان اٹھایا۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 23 میں لکھا ہے، ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مر مٹی، کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والا جاندار، کیا ہوا کے پرندے، یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے۔ فقط ایک نوح باقی بچا، یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے۔ خدا نے مویشیوں، رینگنے والے جانداروں اور ہوا کے پرندوں کو روئے زمین پر سے کیوں مٹا دیا، جبکہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی؟ گناہ تو انسان نے کیا۔ جی بھائی یوسف۔ اس سوال کا جواب ہمیں رومیو کے 8 باب میں ملتا ہے، اس لیے کہ مخلوقات باطل کے اختیار میں کر دی گئی۔ اپنی مرضی سے نہیں۔ جی اپنی مرضی سے نہیں، ان کی اپنی خواہش یا کوئی مرضی نہیں، بلکہ اس کے باعث سے جس نے اسے تابع کیا کہ خدا اسے آدم کے گناہ کی وجہ سے باطل کے حوالے کیا۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے اسے یہ کہہ کر سزا دی کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ زمین پر لعنت لانے کا سبب کون بنا؟ یہ آدم کی وجہ سے ہوا۔ زمین کی لعنت کا ایک حصہ جسمانی زمین تھی۔ کیوں؟ وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور جانور بھی متاثر ہوں گے۔ جانور بھی تکلیف کا شکار ہیں، کیونکہ جب تک ہم تکلیف میں ہیں وہ بھی رہیں گے۔ وہ کس کی وجہ سے تکلیف میں ہیں؟ آدم کے گناہ کی وجہ سے۔
اس کا مطلب ہے کہ مخلوقات بھی قبضے سے چھڑائی جائیں گی، اور رومیو 8 باب میں لکھا ہے کہ مخلوقات کو قبضے سے چھڑایا گیا۔ جیسے کہ اب یہ دکھ اٹھاتی ہے، خدا کے فرزندوں کے جلال میں آزادی میں ٹھیک داخل ہے، ہو جائے گی۔ صحیح۔ بھائی یوسف، میں 17ویں آیت پر گہرے طور پر بات کرنا چاہوں گا۔ اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا، سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے اور کشتی پانی پر سے اوپر اٹھ گئی۔ اور پھر لکھا ہے کہ پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے۔ اور 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور پانی زمین پر 150 دن تک چڑھتا رہا۔ بائبل مقدس لازمی طور پر پانی کی مقدار کے بارے میں 2 بار بات کر رہی ہے۔ کیوں بھائی یوسف؟ سب سے پہلے تو مجھے ایک اردو کا گیت یاد آ رہا ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک ساحل بچاؤ بندرگاہ کی ہے، کشتی۔ لنگر ہے، بیچ بچاؤ کی کشتی جو جہاز کو لہروں پر اٹھاتی ہے۔ جی اور آپ ہم نے بھی بالکل اٹھتے ٹھیک ہیں۔ کہا، لہریں اٹھاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پانی کشتی پر اوپر نیچے سے برس رہا تھا۔ پانی نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی ڈھانپ لیا تھا، اور اندر والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ محفوظ وہ پانی تھے۔ کے ساتھ اوپر ہی اوپر جا رہے تھے، بالکل ہماری طرح، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں پرانے آدم کی طرح باغ میں کھڑے ہو کر واپس نہیں لوٹنا، بلکہ ہمیں اوپر ہی اوپر کی طرف جانا ہے، کیونکہ مسیح بہت بلند کیا گیا اور ہم اس میں تھے۔ اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ عدالت سے بچ جائیں گے، اور اگر وہ ایسا سوچتے ہیں تو وہ سراسر غلطی پر ہیں۔ چوتھے باب میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم اس پر غور کریں گے کہ لوگ تہذیب کی بلندی پر پہنچ گئے تھے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ پرسکون لوگ بھی ہوں گے، لیکن جب وہ کھاتے پیتے اور شادیاں کرتے اور بغیر کسی پریشانی کے وہ لوگ خود کو محفوظ سمجھتے، خوشیوں میں شامل ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے، مگر ایک دم سب کچھ پھر بدل گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس دن بھی اس سوچ کے ساتھ اٹھے ہوں گے کہ آج کا دن بھی بہت اچھا ہوگا اور زندگی یوں ہی چلتی رہے گی۔ ایک دن پہلے ان تک کی زندگیوں میں خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن غیر متوقع طور پر ایک ہی لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ طوفان نے انہیں تباہ اور برباد کیا، اور ان کے گھروں میں پانی آ گیا اور سب کچھ تباہ کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے وقت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ آج بے مثال اعلیٰ سائنس، تہذیب اور ٹیکنالوجی ترقی کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، تاہم اس ظاہری کامیابی کے باوجود انسان کو اس کی بدبخت اور بری تقدیر کی طرف نکال دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوگا، یہی ہوگا، اور کلام میں بھی یہی لکھا ہے، اور اس پر ہی ہمارا یقین ہے۔ نوح کے وقت کے لوگوں نے یقین نہیں کیا، مگر ہمارا اس پر پورا یقین ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ طوفان سے پہلے رائل اسٹیٹ اور معاشیت جب عروج پر تھی، اس نے کیسے زمین کی قیمتوں کو بڑھایا۔ لوگ محنت کر رہے تھے اور زمین بدکاری میں ڈوب رہی تھی، لیکن زمین کی قیمتیں مسلسل بڑھتی رہیں۔ لیکن نوح وہ واحد شخص تھا جو اس زمین کی اصل قیمت سے واقف تھا، اور وہ منزل سے بھی واقف تھا۔ کیا نوح کو طوفان سے اپنی جائیداد کے تباہ ہونے پر پریشان ہونا چاہیے تھا؟ اس وقت لوگوں کی نظر میں زمین کی قیمت بڑھ رہی تھی، نوح کی نظر میں کم ہو رہی تھی۔ نوح نے کسی بھی پیشکش کو حقیر جانا اور اسے مسترد کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ زمین جلد ہی طوفان میں ڈوب کر برباد ہونے والی ہے۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ایماندار جانتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے، اور یہ کہ زمین اور اس میں موجود کام بھی جلا دیے جائیں گے۔ تو لوگوں کی نظر میں زمین اتنی قیمتی کیوں ہے جبکہ آسمان سستا ہے؟ جی بھائی یوسف، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پولس رسول اس سوال کا جواب بہت اعلیٰ انداز میں دیتا ہے کہ یہ سب چیزیں پگھلنے والی ہیں، تو ہمیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسے رہنا چاہیے؟ سچے دل سے ہم ایمانداروں کو اس دنیا کے تعلق سے پاک گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ان سے الگ ہیں۔ ہمیں پاک گفتگو کرنی ہے اور ان سے الگ رہنا ہے۔ در حقیقت یہ وہ سبق ہے جو ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے۔ ہمیں راست بازی سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور پرستش کر کے خدا کے ساتھ منسلک ہونا ہے۔ در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ایماندار لوگ وہ ہیں جن کو حقیقی طور پر اس دنیا میں پاک گفتگو کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم 16ویں آیت کے آخری حصے پر ایک بار پھر بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اور خدا نے اس کو باہر سے بند کر دیا، یعنی خدا نے خود نوح کو بند کیا۔ نوح کے بچے کشتی کے اندر کیا سوچ رہے ہوں گے جبکہ پانی کشتی پر چڑھ رہا تھا، اور وہ کیا خوف زدہ تھے؟ کیا ان کا خوف خدا کے منصوبے میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا تھا؟
بالکل اس نشان کی طرح جس کا ذکر ہم خروج کے 12ویں باب میں پڑھتے ہیں. اگر کوئی فرد گھر کے اندر ہو اور خون چھڑکا جائے اور ارد گرد کے گھروں سے چیخیں سن کر وہ شخص گھبرا جاتا ہے خون سے چھڑکے ہوئے دروازوں کے پیچھے جو پناہ مانگ رہے تھے، ان کا خوف خدا کا منصوبہ تبدیل کر سکتا ہے. یہاں پر میں 3 الفاظ بتانا چاہوں گا. پہلے ایمان، پھر تحفظ اور پھر یقین. تحفظ کفارے میں موجود ہے. کشتی کے تعلق سے رال کا لگایا جانا کفارے کو ظاہر کرتا ہے. اس میں تحفظ ہے، اور تحفظ اس کے خون میں بھی موجود ہے جو مصر میں عبرانیوں نے اپنے گھروں کی چوکٹوں پر لگایا اور اسی خون نے انہیں بچایا. یقین خدا کے کلام میں ہے. خدا نے کہا کہ وہ مجھے کبھی ناکام نہیں ہونے دیتا. وہ کبھی بھی اپنے کلام کو نہیں بدلتا، لہٰذا مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے. ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میں نے خدا کا کلام سنا اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن خدا کا کلام سننے پر ایمان ایسے نہیں ہوتا. ایمان اندیکھی چیزوں کا یقین ہے جسے آپ نہیں دیکھتے، اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے سیکھا تحفظ کفارے میں پنہا ہے اور یقین خدا کے کلام میں. لہٰذا مجھے ناراض نہیں ہونا بلکہ خوش ہونا ہے اور خدا میں خوش رہنا چاہیے. مجھے یقینی طور پر یہ سب کرنا چاہیے اور کشتی کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ مجھے خوشی کے گیت گانے چاہیے. اور جن گھروں پر خون چھڑکا ہوا تھا، مطلب یہ کہ جب وہ غلامی سے نکلے تو انہوں نے بھی گیت ہی گایا تھا. اور اس دن پھر موسیٰ نے اور بنی اسرائیل نے بھی خدا کی حمد کی تھی. شکریہ، خدا آپ کو برکت دے. ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. آئیے مہمانوں سے اس کے بارے میں پوچھیں. اور لوگوں کی عدالت کرنے میں دیر کرتا ہے جبکہ پوری دنیا مکر و فریب اور برائی سے بھری ہے. تاہم آج کی قسط میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ عدالت کرنے میں خدا کی خوشی نہیں، جو کہ خدا کا عجیب کام ہے. خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. لہٰذا وہ 1، 2 اور 3 بار خبردار کرتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. ٹھیک ہے. آدمیوں کے درمیان جو کرنسی استعمال کی جاتی ہے وہ پیسہ ہے، لیکن جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. آمین. ٹھیک ہے. بھائی یوسف نے 3 بہت ہی اہم الفاظ استعمال کیے ہیں. تحفظ مسیح کے بیش قیمت خون میں ہے، یقین دہانی خدا کے کلام میں ہے. پہلے 2 اجزاء سے لطف اندوز ہونے والا تیسرے جز میں ضرور شامل ہوگا. شکریہ، خدا آپ کو برکت دے. بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ. عزیزو، میں آپ کو کلام کے ان الفاظ کے ساتھ رخصت کروں گا جو اس نے 7ویں باب میں کہے ہیں. اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ. ایک بار پھر، تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ والدین ہیں تو اپنے خاندان کے ذمہ دار ہیں. تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ. کشتی مسیح ہے جس میں حفاظت اور نجات ہے. اپنے خاندان کو خدا کے بارے میں بتائیں. اپنے خاندان کے ساتھ مل کر دعا کریں اور انہیں نجات دہندہ کے بارے میں بتائیں. انہیں بتانے سے آپ ان کی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، ان پر روپیہ پیسہ خرچ کریں. اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ نے ان کو خدا کے بارے میں نہیں بتایا تو آپ نے انہیں جہنم کے لیے چھوڑ دیا. اپنے بچوں کو خدا کے بارے میں بتائیں. تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ. آپ کے لیے یہ دعوت نامہ ہے. اسے قبول کریں اور اگلی قسط میں ملاقات تک خدا آپ کے ساتھ ہو. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.